अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जंजीर और इस नावल की राइटर हैं एना बे। तो चले नावल को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों की सुरमई शाम और रातें लंबी, दिन छोटे हो रहे थे। खुली खिड़की से होते हुए हवा इसकी लटों को छेड़ रही थी। चेहरा खिड़की की सिम था और हाथ में पकड़े सफ़े को लिए वो पुरजोश खड़ी थी। दुपट्टा मुसहरी पर रखा हुआ था। बाल चुटियाँ में कैद थे, अलबत्ता कुछ अवारे लटे शरारती हो रही थी। ये सवाल भी मैंने ठीक किया था। वाह, मज़ा आ गया सालिहा। पर्चा तो तेरा बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। उम्मीद है नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, वरना तो आगे कैसे पढ़ेगी। नहीं नहीं, सालिया को अभी बहुत पढ़ना है, कोई अफसर ज़रूर बनना है। इर्द गिर्द बगाना वो अपनी ही कही जा रही थी। वो इस हवेली में नई तो नहीं थी, तो क्या वो नहीं जानती थी इस हवेली की लड़कियों के ख्वाब सिर्फ टूटने के लिए होते हैं। कमरे में खामोशी फैली तो इसे घंटी की आवाज़ आई। कोई दूसरे कमरे से इसे आवाज़ बुला रहा था। वो जानती थी कौन है, इसलिए सब छोड़ छाड़ कर चादर सर पर पहनकर पूरे वजूद को ढांप कर भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। घंटी की आवाज़ में तेज़ी आ गई थी। वो जो कोई भी था अब तेज़ी से घंटी बजा रहा था। वो ऊपरी मंजिल के सबसे कोने वाले कमरे की जानिब चल पड़ी। घंटी की आवाज़ अंदर से आ रही थी। सालिहा ने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं कि कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा। ऊपरी मंजिल वीरान ही रहा करती थी। इसने कमरे के बाहर लटके जालों को देखा और गहरी सांस लेती अंदर बढ़ी। अंधेरे में डूबा कमरा सुबह के वक्त भी वहशतों से भरा हुआ था। अंदर खिड़की की तरफ खड़ा हुआ वजूद मुड़कर इसे देखने लगा। साकन नजरें सालिहा के वजूद पर अटक गई। इस साकन खड़े वजूद के लबों पर तब मुझ तक मुस्कुराहट नहीं आती थी जब तक सालिहा ने मुस्कुराकर इसे न देखा। सालिहा मध्यम सा मुस्कुराहट लबों पर लाई थी। वो शौक से नहीं मुस्कुराती थी, बल्कि इसके लिए मुस्कुराती थी कि इसे देखकर वो ठहरा वजूद भी मुस्कुरा उठता था। इसके बिखरे बालों पर नज़र पड़ी तो सालिहा सर झटकती गर्द में लिपटे सिंगार मेज़ की तरफ बढ़ी थी। वह सिंगार मेज़ के हिलाने के काबिल तो नहीं था, बल्कि इस बसीदा सी लकड़ियों को सिंगार मेज़ कहना सिंगार मेज़ की गुस्ताखी करने के मुतरादिफ था। दराज से झटके से खोली तो धूल उड़ी। सालिहा ने दुपट्टा नाक पर रखा। अंदर रखा टूटा कंघा थामे वो इसके करीब आई। हाथ थाम कर नरमी से बिस्तर पर बिठाया था। इसके बिखरे बाल खुले और बराबर में रखा टेप चिला दिया। कोई दिल से पूछे क्या हशर हुआ है रूह का। या खुदा, ये तेरे बशर जुल्म है ढारते हम पर बहुत। सांस से भी बेवजह ले लें तो जुर्माना है इस पर भी। धीमी आवाज़ पर इसके बालों पर हल्के हाथ फेरती कंघी के साथ साथ वो टेप से निकलती आवाज़ के साथ धीमा सा गुनगुना रही थी। सफ़ेद कपड़ों में लिपटे वजूद ने हाथ में रखी बेल हाथ बढ़ाकर मेज़ पर रखी थी। इसे अब घंटी की ज़रूरत नहीं थी, इसके पास सालिहा थी और ये घंटी भी इसी की दी हुई थी। हम ज़मीनों से हो आए हैं दादी। सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने शर्ट नफासत से पीछे से उठाकर वो सोफे पर बैठा था। अच्छा है, हमें जाने से कबल खैर खबर कर दिया करो। वो अपना मखसूस सुगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए बोले। जो आपका हुक्म, वो एहतरामन बोला। इस हवेली के मर्द और इनकी पुरकशिश चेहरे अपना मकाम रखते थे। शर्जील, इस घर की औरतों को होश दिलाओ, लगता है वो खाना पेश करना भूल गई हैं। इस हवेली के मकीनों को दादी ने तंज का हक कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया था। दादी, मैं देखता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। एक गिलास पानी भिजवाओ, किसी मुलाजिम के हाथ न हुआ से कहते हुए एक और हुक्म दे गए थे। जी दादी। वो दीवार पर लगी सोने की घड़ी को देखते हुए बाहर निकल आया। शमीला चच्ची, खाना लगवा दें, वरना यह हवेली दादी की चीखों की आवाज़ों से गूंजेगी। किचन में मौजूद चच्ची को खबरदार किया। हाय ओए, कितनी देर हो गई, कहाँ मर गई है तमाम बावर्ची। वो माथे पर हाथ मारती हुई बाहर निकली। कहाँ मर गई हो, जाओ नाश्ता लगाओ मेज़ पर, वरना सबकी आज छुट्टी कर दूंगी। साड़ी का पल्लू सही से इर्द गिर्द फैलाती वो अब इन पर गुस्सा कर रही थी। आस्ता आवाज़ रखें चच्ची। हवेली की औरतें ज़रा सा ऊंचा बोली। यहाँ के मर्दों को सख्त पसंद है, नापसंद है। स्पाट लहजे में कहता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। इस हवेली के मर्द और इनकी पसंद। वो नखुवत से बुड़बुड़ा कर रह गई। क्या कर रही है मेरी गुड़िया। वो इसके नाक दबाते हुए इस पर फिर से तंग करने आया था। भाई, मेरी नाक तो छोड़े। वो इसका हाथ अपनी नाक से दूर करते हुए बोला। चलो अच्छा, छोड़ देते हैं। अब बताओ क्या कर रही हो। एक हाथ सर के नीचे रखकर वो अब बेड पर लेट गया था। असाइनमेंट। वो मुंह बसोर कर रोने वाली शक्ल बनाकर बोली। इसे इस सूरत पर ढेर सारा प्यार आया था। इसका हाथ अपने लबों से लगाकर छोड़ा। लाओ, मैं बना दूँ तुम्हारी असाइनमेंट। इसने सामने रखा लैपटॉप उठाया। वजदान भाई, आप ऑफिस से थक कर आए हैं, लाए मुझे दे दें, मैं कर लूँगी, आप आराम करें। इसने लैपटॉप लेने की कोशिश की।
وجدان قریشی اپنی بہن کے لیے قربان بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اب وہ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے اس کا اسائنمنٹ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ مگر وہبہ قریشی کو اپنے بھائی کا خیال ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا بھائی آرام کرے۔ وجدان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، مگر اب وجدان قریشی اس کمرے سے تب تک نہیں ہلے گا جب تک وہ اپنی گڑیا کا کام مکمل نہ کر دے۔ وجیہہ نے ہنس کر وجدان کے گال کھینچ ڈالے۔ ٹھیک ہے، پھر میں سونے لگی ہوں، وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولی تھی۔ سو جاؤ تاکہ صبح یونیورسٹی فریش جا سکو۔ وہ اس کا گال تھپک کر بولا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وجیہہ نے برابر سے چادر اٹھائی اور سونے لیٹ گئی۔ وجدان صوفے پر بیٹھ کر ساری رات جاگنے والا تھا۔ میرا نام صالحہ کبیر بٹ ہے اور میں اس حویلی کی ایک خوبصورت، نہیں بہت خوبصورت بلکہ مہا خوبصورت لڑکی ہوں۔ ہاتھ میں صفحہ تھامے وہ ایک بار پھر پرجوش تھی۔ سورج آستگی سے ابھر رہا تھا۔ بستر پر سوتی سریہ کسمسائی۔ صالحہ اب تو بخش دو، اب کون سی تقریر کر رہی ہو؟ سریہ بیزار سی بولی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ ہے سریہ بانو اور یہ میرے ویر کے ساتھ منسوب ہے۔ بدقسمتی سے یہ میری مستقبل کی بھابھی ہے۔ اب موضوع سریہ نامہ شروع ہو چکا تھا۔ سریہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اوفو، بس کر دو یار، پوری رات نیند میں بھی یہی سب باتیں کرتی رہی ہو۔ نہ تو سوتے میں چین ہے اور نہ جاگتے میں۔ ہلاکو خان بنی پھرتی ہو، کہتی ہو پھر دوست چچی کو کہ اپنی دہی کو سمجھا لیں۔ خاموش رہو لڑکی، اگر اتنا ہی مجھ سے مسئلہ ہے تو اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئی؟ صالحہ نے اسے گھورا۔ تم جانتی ہو میرے کمرے میں کل رات جنگلوں سے الو گھس آیا تھا۔ جواباً گھورا گیا۔ اوہو، تو کسی مرد کو بلوا کر نکلوا لیتی۔ صالحہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ مشورہ تو ایسے دے رہی ہو جیسے تم جانتے نہیں کہ رات کے وقت مردوں کے کمرے میں انہیں بلانے جانا بھی منع ہے۔ صالحہ کبیر بٹ، اس نے صالحہ کو باور کروایا۔ اوفو، کیا فضول بات ہے نا، بھلے سے کچھ ہو جائے مگر رات کے وقت مردوں کے کمرے میں مدد مانگنے نہیں جا سکتے، چاہے وہ مرد اس کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ صالحہ چڑ سی گئی۔ کسی کے سامنے مت کہہ دینا ایسا، تمہاری لاش برآمدے میں لٹکا دی جائے گی۔ حویلی والے لاش کتوں کے لیے بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ جمائی لیتے ہوئے پھر سے لیٹ گئی۔ او ہاں، اب خدارا کوئی تقریر نہ کرنا۔ اگر تمہارے کمرے میں الو گھس آیا ہے تو کیا تمہیں میرا ہی کمرہ دکھا تھا؟ سریہ بانو، اس حویلی میں کتنے ہی کمرے خالی ہیں اور اس کمرے سے بڑے بھی ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا صفحہ جھٹکا دے کر پھینک دیا۔ مجھے رات کے اندھیرے میں تمہارا ہی کمرہ نظر آیا۔ وہ لحاف منہ تک اوڑھ چکی تھی۔ ویرا کو بتاؤں گی کہ اس کی منگیتر کو اپنی نند کے کمرے میں آنے کا بہت شوق ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو لحاف میں چھپی سریہ کے گال دہکنے لگے تھے۔ ہاں، یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ وجیہہ یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھی تو صوفے پر سوتے وجدان پر نظر پڑی۔ وہ کام کرتے کرتے ہی یہیں سو گیا تھا۔ اسے دکھ کے ساتھ ساتھ اس پر پیار بھی آیا۔ بھائی، آپ میرے بستر پر سو جائیں، میں ویسے بھی اب تیار ہونے جا رہی ہوں۔ بازو اور گالوں پر آہستہ سے تھپک کر اسے اٹھانے لگی۔ ہاں، صبح ہو گئی ہے کیا اتنی جلدی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں پھیلی روشنی کو آنکھیں چندیا کر دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی، آئیں بیڈ پر سو جائیں۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ نہیں، تمہیں یونیورسٹی چھوڑنا ہوگا، پھر 1 گھنٹے بعد مجھے آفس کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی، آپ ڈرائیور کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہمیں تو کوئی پیسوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، گھر میں اتنی ملازمین ہیں تو ایک ڈرائیور کیوں نہیں؟ روز پریشانی پالتے ہیں مجھے چھوڑنا، پھر گھر آ کر ناشتہ کر کے تیار ہو جانا، پھر آفس اتنا دور ہے، ڈرائیور کرتے کرتے ہی تھک جاتے ہوں گے، پھر چھٹی کے وقت بھی مجھے پک کر کے گھر ڈراپ کرنا اور پھر خود آفس جانا۔ اوپر سے کمپنی کے مالک ہیں تو ذمہ داریاں اور ہیں۔ میرے لیے ڈرائیور رکھوا لیں تاکہ وہ روز مجھے چھوڑ آیا کرے۔ اس سے روز یوں بھائی کو اتنا کام کرتے دیکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے اس نے تجویز پیش کی۔ میں تمہارے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا، کسی غیر مرد کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ پورا دن گھر میں نہیں ہوتا میں، اس لیے کسی غیر مرد کو بھی نہیں رکھ سکتا تمہاری حفاظت کے لیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اپنوں کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور مجھے کوئی پریشانی اور تھکن نہیں ہوتی، تمہیں البتہ ضرور ہو جاتی ہوگی۔ اس لیے کہتا ہوں تمام کام نپٹا کر جلدی سو جایا کرو گڑیا۔ اور ہاں، میں نے تمہاری اسائنمنٹ بنا دی ہے، سبمٹ کروا دینا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کا گال تھپکتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ وجیہہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ بھائی بھی ایک نعمت ہے، اللہ نے ماں باپ کے لیے مگر ماں باپ لے لیے مگر بھائی کا ساتھ دیا۔ بھائی اتنا اچھا ہو تو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ محبت سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ویر، وہ سیڑھیاں تیزی سے اترتے ہوئے حیدر کو بلند آواز میں بلا رہی تھی۔ حیدر ویرا دوپٹہ سر سے کھسک کر کندھوں پر آ گیا۔ صالحہ، تیز گرجدار آواز پر وہ سہم اٹھی۔ یہ داجی کے کمرے سے آئی تھی۔ اس کی سانسیں اٹک گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا۔ ادھر آؤ، ایک اور دھاڑ آواز
اس کا دل دھولا گئے۔ داجی اپنے کمرے میں اسے بلا رہے تھے، آس پاس کھڑے لوگ بھی خاموش تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوئی، لال بھبوک کا چہرہ لیے وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس حویلی میں کسی عورت کی آواز بلند ہونا سختی سے منع ہے، کاٹ کر پھینک دیں گے ہم۔ وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ صالحہ کانپ اٹھی تھی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ایک آنسو بھی نہیں نکلنا چاہیے آنکھوں سے، اس حویلی کی عورتوں پر رونا حرام ہے۔ ایک اور دھار پر وہ جلدی جلدی آنسو صاف کرنے لگی۔ کہتا ہوں میں کبیر سے کہ اپنی دہی کی زبان کو لگام دے، ورنہ جو حال تیری پھپھو کا کیا تھا تیرا بھی وہی کر دیں گے ہم، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولے تھے۔ اسے پھپھو کی حالت یاد آئی تو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ آنسو آنکھوں کی دہلیز پر آ ٹھہرے تھے۔ ہماری ہی غلطی ہے جو تم عورتوں کو 12ویں تک پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ 12ویں پڑھ کر تم عورتوں کے اندر بغاوت جاگ جاتی ہے۔ اب اس حویلی کی کوئی لڑکی 10ویں سے زیادہ نہیں پڑھے گی، یہ ہمارا حکم ہے، اور جسے نہیں منظور وہ ہمارے سامنے یہ بات کرے۔ اگر حویلی کی کسی عورت کی آواز ذرا بھی بلند ہوئی تو وہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ حویلی کی رسموں کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم اپنی بات سے پھرتے نہیں۔ داجی کی آنکھیں خون اگل رہی تھی، اسے لگا کہ وہ تھوڑا وقت اور ٹھہری رہی تو روح جسم سے نکل جائے گی۔ سمجھ آئی؟ لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ جی داجی، وہ ہکلائی۔ دفع ہو جاؤ۔ اتنی زور سے چلانے پر انہیں کھانسی آنے لگی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس تھاما اور لبو سے لگا لیا۔ وہ آنسو پہنچتی باہر نکلنے لگی۔ اندر آتے حیدر کو دیکھ کر لمحہ بھر کو رکی تھی۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دل چیر کر رہ گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو ہی رکی تھی، پھر آنکھیں رگڑتے وہاں سے چلی گئی۔ وہاں کھڑے حیدر کو اس کے لیے افسوس ہوا تھا۔ صالحہ کو ابھی اور دکھ سہنا تھا، اسے حویلی والوں کے لیے ایک مثالی بننا تھا، ایسی مثال جسے داجی آئندہ کی آنے والی نسلوں کو دے کر دھمکیاں دیں گے، جیسے آج افشاں پھپھو اور فضیلہ باجی کی مثال دے کر حویلی کی عورتوں کو دھمکاتے تھے۔ صالحہ کو قطعاً علم نہ تھا کہ اس کی زندگی کا دوسرا رخ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی حیدر ویرا ہی دکھانے والا تھا۔ ہیلو ہاں وجیہہ، ہاں، مقابل شخص کی آواز موبائل سے ابھری۔ تم شہر نہیں آئے؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ نہیں، یہاں کام بہت ہے، اس اتوار کو آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہاری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ جانتا ہوں جیا، زمینوں پر ہوں ابھی۔ آج جمعہ ہے تو اتوار کو آؤں گا شہر، پھر انشاءاللہ پیر کو یونیورسٹی میں ہی ملیں گے۔ ایک ہفتہ ہو گیا اور تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ لہجے میں اداسی صاف تھی۔ ہاں لیکن تمہیں میری فکر نہیں، تم حویلی والے ایسے ہی ہوتے ہو، وہ خفا ہوئی۔ ہائے، ہم نے کیا کر دیا اب؟ حاج نے الزام پر دہائی دی تھی۔ تو اور کیا، ایسا نہ ہو تمہارے بزرگ سے تمہاری شادی کروا دیں زبردستی اور میں یہاں ہو کر رہ جاؤں۔ وہ نظریں پھیر کر بولی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی، یہ جیا کا ہاتھ صرف اسی کا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی محبت کا یقین دلایا۔ جیا موڈ خراب ہونے کے باوجود مسکرا دی تھی۔ ایک یقین سا تھا اس پر، بس یہ یقین ٹوٹنے نہ، ورنہ دل ٹوٹ جائے گا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اماں، یوں نہ کریں۔ وہ ماں کے پیر پر بیٹھی پاؤں میں بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی۔ تجھے ہر بار حویلی کی اصول کیوں یاد دلانے پڑتے ہیں؟ یہاں عورتیں زیادہ نہیں پڑھ سکتی، تیری وجہ سے کل باقی لڑکیوں کی بھی شامت آ گئی۔ داجی نے 11ویں اور 12ویں بھی منع کر دی۔ شکر کر میری دہی، تو نے 12ویں تک تو پڑھ لیا، ورنہ یہاں کی عورتیں زیادہ پڑھ جائیں تو وہ باغی ہو جاتی ہیں۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو سو حویلی کی کڑیوں کو پھر سے جاہل بنا دے۔ ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے پاؤں سے دور کیا تھا۔ اماں، ویرا بھی تو پڑھتا ہے نا شہر کی یونیورسٹی میں، ہم کیوں نہیں اماں؟ آنسو بے جا بہنے لگے۔ مردوں کے ساتھ موازنہ کرے گی؟ یہاں کی عورتوں کا پلو سر سے کھسک جائے تو اس کی سزا بھی منعقد ہے، اور یہاں کے مرد باہر جا کے کچھ بھی کرتے پھرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آئی تجھے؟ اب کچھ مت بولنا، جا یہاں سے۔ اماں دوپٹہ گھونگھٹ کے انداز میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اماں، میں نے بھی ویرا کی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بلکنے لگی۔ دیکھ کر تجھے شہر جا کر یونیورسٹی دیکھنی ہے تو تجھے حیدر کے ساتھ بھجوا دوں گی، تو دیکھ آنا شہر بھی، مگر پڑھنے کا شوشہ آئندہ مت چھوڑنا، ورنہ یہاں کی رسموں کی ضد میں آ جائے گی۔ مرد جتنا بھی پڑھ لے سے زمینیں ہی سنبھالنی ہیں۔ دادی جانتے ہیں کہ ان کے اندر بغاوت نہیں پیدا ہوگی۔ اب چل یہاں سے، ورنہ تمہارا باپ آ جائے گا۔ تو جانتی ہے نا یہاں کے مردوں کو۔ وہ افشا کے کمرے سے روز گزر کر تجھے اب عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ اب جا، دفع ہو جا۔ صالحہ، یہاں داجی کی مرضی چلتی ہے، یہاں کی رسموں کو توڑنے کی کوشش مت کرنا، جا یہاں سے۔ اب ایسا نہ ہو کوئی دیکھ لے ہمیں یہ گفتگو کرتے ہوئے، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ آنسو پہنچ صالحہ، حویلی کی عورتیں روتی نہیں ہیں۔ صالحہ نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کا دل چاہا چیخ پڑے کہ یہاں کی عورتیں انسان نہیں ہیں کیا؟ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر رو بھی نہیں سکتی کیا؟ مگر وہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ایک اور امید تھی اس کے پاس، ارحم شبیر بٹ، اس کا تایا کا بیٹا۔